बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें सियासी बहुत ज़्यादा हैं और इमरान खान साहब बेसिकली डूबते को तिनके का सहारा वो वाले उनके मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तकसीम है वो कितनी गहरी हो चुकी है, अदम बर्दाश्त कितना खौफनाक दर्जे के ऊपर पहुँच चुका हुआ है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। हम रोज़ाना सियासत, ये भी जो हम गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी बेसिकली तो एक माशरती कह लें कि एक जो ख़राबी पैदा हो गई है ये उससे मुतल्लिक है, और जो बड़ी हॉन्ट कर रही है और वो सियासत की वजह से ही है। तो इस पर जो है वो मैं आपके साथ अपने जो मुशाहिदात हैं कराची में जो या फिर पाकिस्तान से अमूमी तौर के ऊपर, एक तरह के हम एक जैसे लोग हैं सब के सब, वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, वो कोई भी सियासी फ़िक्र रखता हो, तो मैं जो हार्ड कोर पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जिस तरह के आप जानते हैं कि वो इस वक्त बड़ा अहम ख़बरें हैं उनसे मुतल्लिक, इमरान खान साहब जेल से बैठ के क्या कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौन सी झंडी दिखा दी है, उस पर बात करूं। उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूं गुफ्तगू, जो अपने अपने मुशाहिदात। हुआ ये कि मैं जब कराची आया, मेरा एक दोस्त है वो अमेरिका में मुकीम है, वो उस्मान, उसका जो कह लें कि बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है उनके, वो बुज़ुर्गों की तरह हैं अनवर मकसूद साहब। अनवर मकसूद साहब को मैंने कम अज़ कम जब से अपनी आँख खोली है, या जो जिसको कहते हैं ना कि ज़रा थोड़ी सी समझ बूझ जब पकड़ी, बहुत लड़कपन की बात कर रहा हूँ, बचपन की बात कर रहा हूँ, तो वो सिल्वर जुबली, वो बिजली वाला रोल जो था बुशरा अंसारी का, फिर इवन के 50-50 के भी कुछ खाके जो थे वो भी, वो बड़ा शानदार एक किस्म का दौर था एक तरह का कि स्टूडियो ढाई, ये अनवर मकसूद साहब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हमने अनवर मकसूद साहब को जब होश संभाला तो पाकिस्तान की जो टीवी स्क्रीन थी इसके ऊपर उनको देखा। अदबी शख्सियत हैं, फ़नकार से ज़्यादा वो आर्टिस्ट हैं, बाकायदा आर्टिस्ट हैं। तो मैं कम से कम उनके काम का बड़ा मुतरफ़ हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो चूँकि मेरे दोस्त है उस्मान, उनके इनकी बड़ी अच्छी आपस में, ये बुज़ुर्गों की तरह ये एहतराम करता है उस्मान, इनका ना उस्मान साहब जो है हमारे दोस्त। तो मैंने उनसे ख़ुसूसी दरख्वास्त की कि मैंने जाना है कराची और मेरे दोस्त हैं साथ, तो हमने उनसे मिलना है। इवन जो हमारे सीईओ साहब हैं वो भी बड़े दिलदादा हैं ये आर्ट के और आर्टिस्ट लोगों के, तो उनको भी जब मैंने बताया तो वो बड़ा खुश हो गए, यार ज़रूर चलेंगे। तो हम उनके पास गए, उन्होंने बहुत बड़े आदमी हैं। मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि उनको एक जो है वो रेफरेंस जो है उसके साथ देखना, मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की 3 नस्लों के साथ ज़्यादती है। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने एक मेज़बान, जो एक मेज़बान होता है वो वाला रोल प्ले किया। अब पता नहीं ये बताना किस कदर मुनासिब होगा या नहीं मुनासिब होगा, पर्सनल बात है उनकी, लेकिन मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि उनकी मोहब्बत, कि हम उस्मान साहब ने उनको पहले से बताया हुआ था कि वो आ रहे हैं आपसे मिलने, तो उन्होंने हमारे लिए अपने हाथ से जो ख़ातर मदारत एक मेहमान की करनी होती है, इवन खाना उन्होंने हमारे लिए बनाया हुआ था। वो वक्त की कमी की वजह से हम खाना तो नहीं खा सके उनसे, तो लेकिन उन्होंने बड़े जिसको कहते हैं ना, खाना हम इसलिए नहीं खाना चाहते थे कि हम अपने आप को उस काबिल नहीं समझते कि जो अनवर मकसूद साहब हैं, अब ये बहुत से लोगों को ये मेरा ख़्याल है कि ये बात सुन के अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको सिद्क़े दिल से कह रहा हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि अनवर मकसूद साहब जो हैं वो हमारी इस तरह से मेहमान नवाजी करें। तो हम जो टाइम उनको हमने ज़रा दरख्वास्त की कि सर वो हमने कहीं और पहुंचना है, तो उन्होंने बड़े दिल से कहा, अच्छा यार कुछ और नहीं तो ये शामी कबाब मैंने अपने हाथ से बनाए, ये तो खा लो। तो उनके साथ बैठ के बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। हम तो, मैं सच्ची बात है कि मैं और जो मेरे साथ में दोस्त थे, हम इस शहर से नहीं निकल रहे थे। इस एक जो खुशगवार जो एक साख्ते वाली कैफियत होती है, सख्ते वाली सॉरी, वो था कि यार वो हम अनवर मकसूद साहब के सामने बैठे हुए हैं और हम उनके मेहमान भी हैं, और वो हमसे हमारी दिलजोई कर रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं। तो बड़ी शानदार गुफ्तगू रही। मैंने उनकी ये तस्वीर भी आप देखिएगा, ये उनका पोर्ट्रेट मैंने बनाया था, वो नहीं बनवाना चाह रहे थे।
اچھا تو بہرحال وہ جو کہہ لیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں، وہ ہم سوچ رہے تھے، اب مجھے چونکہ پتہ تھا کہ میں کم از کم کس سوسائٹی کا رہنے والا ہوں، تو میں نے اپنے جو بہت قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ وہ والی تصویر شیئر اس لیے کی. میں عموماً نہیں کرتا اس طرح کی تصاویر شیئر، تو میں نے اس لیے کی. ایون میں زرداری صاحب کا بہت فین ہوں، ان کی ان کا جو ویژن ہے اور جو انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے، خصوصاً 18ویں ترمیم، آغاز حقوق بلوچستان، ٹوٹتے پھوٹتے پاکستان، کھپے کا نعرہ لگایا انہوں نے. تو میں بڑا ان کا جو قدردان ہوں، میں ان کی بڑی فین کہہ لیں آپ، اگر آپ کہنا چاہیں تو. یعنی سیاستدانوں کے عموماً صحافی فین نہیں ہوتے، لیکن میں فین نہیں کہنا چاہیے، میں ان کا قدردان ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے اور انہوں نے اپنے فرائض اچھے انجام دیے ہیں. میرا خیال ہے آپ کا اتفاق ضرور کرنا ضروری نہیں ہے. تو ان کے ساتھ جب ملاقات تھی تو تصاویر تب بھی بنی تھی، تو تب بھی میں نے کوشش کی تھی کہ شیئر نہ کروں، لیکن یہ میں نے جب اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ شیئر کی، انور مقصود صاحب کے ساتھ اپنی تصویر کی، میں اس کو اپنا ایک آنر فیل کر رہا تھا. تو اور پھر یہ میں بتانا چاہ رہا تھا، وہ نہیں جس طرح کہ بچہ چھوٹا سا کہ اس کو اس کی من پسند چیز مل جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو میں نے اپنے جو قریبی دوست ہیں، جو نجی سرکل آپ کہہ لیں کہ پرائیویٹ آپ کے جو یہ نہیں کہہ لیں کہ جو پبلک لائف نہیں ہوتی ہے آپ کی صحافیوں کی، تو ویسے دو زندگیاں ہوتی ہیں، ایک صحافتی زندگی ہوتی ہے، ایک غیر صحافتی زندگی ہوتی ہے. تو وہاں پہ میں نے شیئر کی اور ان کو آگے سے کہہ دیا یار یہ پبلک نہیں کرنی ہے آپ نے. یہ میں کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ اس کا رسپانس کیا آنا ہے. حالیہ دنوں میں یہ جو پاکستان کے اندر جو اتار چڑھاؤ سیاسی آیا ہے، اس میں انور مقصود صاحب کا ایک خاص نقطہ نظر ہے. بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ جب ہم سے مل کے آئے تھے تو کراچی کے جو ہمارے دوست ہیں صحافی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے، وہ ان کی ہسٹری بتا رہے تھے کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ تھے، ایم کیو ایم کی ہر چیرہ دستی ان کے ہاں جسٹیفائیڈ تھی، فاطمہ ثریا بجیہ ہوں، یہ ہوں، یعنی وہ ایک نسلی تعصب کا شکار ہیں، اس طرح کی ان کے متعلق باتیں کی جا رہی تھیں. تو وہ طنز زیادہ کرتے ہیں، مزاح کم ہوتا ہے، اور وہ پنجابیوں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جو افضل ترین مقام ہے وہ مہاجروں کا ہے. اس طرح کی باتیں سننے کو نہ اس دن بھی ملی، اور میں ان کے جو خیالات ہیں یا جو ان کی آبزرویشن ہے انور مقصود صاحب سے، میں ضروری نہیں ان سے اتفاق کروں، لیکن میں نے کوئی اختلاف بھی نہیں کیا ان کے ساتھ. میں خاموشی اختیار رکھی، کیونکہ میرے نزدیک یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ پاکستان میں یہ چیزیں اب بہت زیادہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو میں یعنی وہ تصویر پھر ہم نے سوچا، میں نے کہا یار یہ اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ ایک بندے کو اس کے قدردان ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا زبردست آدمی ہے، اور آپ کی تمنا بھی تھی کہ آپ ان سے ملیں، تو ڈھنڈورا پیٹیں یار کہ آپ ان سے ملیں ہیں. اور اگر کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا مناسب جتنا جواب دے سکتے ہیں وہ بھی دیں. تو وہ تصویر میں نے پھر پبلک کر دی. وہ تصویر جب پبلک کی تو پھر اس کے نیچے نفرت کے ایک انبار لگ گئے. یار یہ مطلب وہی باتیں جو میں نے آپ کو گنوا دی ہیں، سنا دی، یہ تو یوتھیاں ہیں، ان کو آخری عمر میں یہ ہو گیا، ان کو آخری عمر میں وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں. میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے سیاسی نظریات کیا ہیں، میں ان کا قدردان بھی ہوں، میں ان کا معترف بھی ہوں. میں ان کے پاس چل کے گیا اور خواہش کا اظہار ملاقات کی خواہش دل میں رکھتا تھا، اور یہ اس کا اظہار کر کے اپنے دوست کے ساتھ وقت لے کے ان کے پاس گیا. اچھا یہ کیونکہ یار میرا خیال ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سیاسی عدم برداشت کہہ لیں یا سیاسی جو تقسیم ہے وہ انتشار کی حد تک پھیل چکی ہے. ہمیں اپنے آپ کو یہ جو ایک نفسیاتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ایک بن جاتا ہے. ہمیں اس طرح کی جو افکار ہیں، اس طرح کی جو سوچ ہے، میرا خیال ہے، میں کوئی معلم نہیں ہوں، میں کوئی وہ کون سے سپیکر ہوتے ہیں جی موٹیویشنل سپیکر، میں وہ بھی نہیں ہوں. میں اس معاشرے کا ایک ادنا پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، ایک عام سا ایک رکن ہوں، ایک فرد ہوں اس معاشرے کی، ایک اکائی ہوں.
تو اس معاشرے کا بیڑا غرق جو ہے وہ میرے خیال میں اس نفرت نے، باہمی نفرت نے بہت کیا ہے. مہاجر یہاں پر ابھی تک جیلن ہو سکے ہیں کہ نہیں ہو سکے، مہاجروں کی یہ جو ہم فارمولے پیٹ کر کے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں اور وہ انسانوں کے اوپر ہم تھوپنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے مشاہدات کی بنیاد کے اوپر. میرا خیال ہے کہ اس سے نکلنا چاہیے، سیاسی اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے. جو انور مقصود صاحب ہیں، ان جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اپنی سیاسی سوچ رکھتے ہیں، ان کے اپنے سیاسی نظریات ہیں، وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہمیں ان کو برداشت کرنا چاہیے. اور ویسے بھی سیاسی ایک سوچ ہونا ایک ڈیفرنٹ بات ہے، ایک پروفیشنل ہونا ایک ڈیفرنٹ بات ہے. اگر ایک ڈاکٹر بہت اچھی ہارٹ سرجری کرتا ہے، یا ایک ڈاکٹر جو میرے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اظہر صاحب، وہ فزیشین ہیں اور وہ عموماً جو رائے سرسری طور پر کسی بندے کو دیکھ کے کرتے ہیں، ہم نے بے حساب دفعہ یہ والا جو ہے وہ آزمایا ہے. یہ ان کا یعنی کہہ لیں کہ سٹائل جو ہے کہ وہ جس کو سرسری ایک نظر دیکھ کے کہتے نہیں یہ دل کا مریض نہیں ہے، وہ دل کا مریض نہیں نکلتا. گوہر بٹ صاحب کو جب یہ دل کی تکلیف ہوئی تھی تو ہم ان کے پاس ان کو لے کے گئے تو ان کے سارے ٹیسٹ کلیئر تھے، جو بظاہر ای سی جی نارمل تھی، ایکو ان کی نارمل تھی. یہ 2 بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن اظہر صاحب کہہ رہے تھے ان کی ظاہری حالت دیکھ کے کہ نہیں، آپ کو دل کا مسئلہ ہے، یہ دوائیں کھائیں اور کل ہم آپ کی انجیو کریں گے. اسی طرح بہت سے ہمارے دوست جو دل پکڑ کے گئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے دل کا، اور نہیں نکلا. سارے ٹیسٹ کروا کے دیکھے، انجیو بھی کروا کے دیکھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ بھی عمران خان صاحب کے بڑے معترف ہیں تو کیا ہم ان کو اچھا ڈاکٹر ماننا چھوڑ دیں؟ انور مقصود صاحب جو ہیں، اگر وہ عمران خان صاحب کے فین ہیں، ان کے دوست ہیں، اور ان کو سیاسی اعتبار سے درست سمت پر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک پاکستان کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، جو کہ نہیں سمجھتے، تو کیا انور مقصود صاحب کو ان کے مقام سے گرا دیں اس لیے کہ ہماری اور ان کی سیاسی سوچ نہیں ملتی؟ ان کے سیاسی نظریات کچھ اور ہیں اور ہمارے نظریات کچھ ہیں. اسی طرح اور پھر بڑی باتیں ہیں، مجھے تو بڑی چیزیں پتہ چلی کہ انور مقصود صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ٹیپ ریکارڈر کے اوپر یا جو کیسٹ بنی تھی وہ نصرت فتح علی خان صاحب کی بنی تھی، انہوں نے بنائی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کی وہ دریافت ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو یہ جو اس وقت تو ٹیپس ہی ہوتی تھی نا، کیسٹس، وہ ای ایم آئی کی کسی کمپنی کوئی تھی میرا خیال ہے، اس میں وہ ملازمت کیا کرتے تھے. اور کسی میلے دربار کے اوپر انہوں نے نصرت صاحب کی قوالی سنی تھی اور پھر وہ ان کو لے کے آئے اور 8 یا 9 کیسٹس جو تھی وہ ان کی مختلف قوالیوں کی وہ انہوں نے ریکارڈ کی اور پہلی دفعہ ان کو کمرشلی مارکیٹ میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، یوں کہہ لیں. اسی طرح صوفی تبسم کے ساتھ ان کی دوستی، فیض احمد فیض صاحب کے وہ شاگرد، فراز کے ساتھ ان کی دوستی، کوئی ایک نام ہے وہ اپنے عہد کے. جی میرے جو سی او صاحب ہیں انہوں نے منیر نیازی صاحب کا بھی ایڈ کیا، ان کے ساتھ بھی دوستی. تو وہ بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمیوں کی قدر کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں ہم جو کہہ لیں کہ ہمارا جو ہیومن ڈیکس جس تیزی کے ساتھ لیول جو اس کا نیچے جا رہا ہے، یہ اپنے عہد کے یا ہمارے عہد کے مجھے لگتا ہے کہ جو آخری گنے چنے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں. اسی طرح میری وہ چھوٹی بہن ہے میری مہر بخاری، اس نے دنیا نیوز جوائن کیا ہے، میں نے اس کو مبارک دے دی. تو جو پاکستان مسلم لیگ نون اور جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ شروع ہو گئے کہ جی کہ، اور مطلب وہ اپنی خاندان کی جو تربیت ہوتی ہے نا، وہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ سوشل میڈیا کے آ کے اوپر رکھ دینی ہے کہ میرے امی ابا نے مجھے یہ تربیت دی ہوئی ہے. تو یہ سوشل میڈیا بہت سے لوگوں کو، خود ہی لوگ اپنے آپ کو ایکسپوز یہاں پہ کر دیتے ہیں. تو بڑی اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں لوگ وہاں پر کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو ظاہر ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مہر بخاری کا اور میرا کیا تھا. میری چھوٹی بہن ہے وہ، اور اس کے سیاسی نظریات اور میرے سے سیاسی نظریات بالکل نہیں ملتے. کبھی دور تھا ملتے تھے، اب اس کو لگتا ہے کہ تم ڈیموکریٹ نہیں ہو. اچھا، اب میں اگر ڈیموکریٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو پھر مجھے اس کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. ہم آج بھی کاشف کی خیالات بھی مجھ سے نہیں ملتے،
لیکن ہم جب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب وہ عجیب و غریب باتیں ہیں کہ یار وہ صافی نہیں ہے. اچھا جو نون لیگ کے خلاف بات کرے گا وہ صافی نہیں ہے. جو ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے پرفارمنس اور ان کی سیاست کو کہے گا کہ یار یہ سیاست ٹھیک نہیں ہے, یہ پاکستان کا نقصان کر رہی ہے, تو اس کو جناب تحریک انصاف والے کہیں گے کہ جی کہ یہ تو پتہ نہیں فلانا ہے, اور پھر بڑا آسان الفافہ یہ وہ اس طرح کی باتیں. تو بھائی جان پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی جہاں پر ہم نے پاکستان کو پہنچا دیا ہوا ہے, اور اس میں کسی یہودی سازش کا, یہود و نصارہ کا کوئی پلان نہیں ہے, اس میں ان کی کوئی گہری سازش نہیں ہے. وہ فارمیسن والی, وہ جناب پتہ نہیں وہ ایک آنکھ بند ہوتی ہے, پتہ نہیں کون کون سے لیومناٹی تھے, پتہ نہیں کیڑے کیڑے. ہم نے اپنا بیڑا غرق اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے, ہم نے اپنی اخلاقیات اپنے ہاتھوں سے برباد کی ہے, ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. انور مقصود صاحب جیسے لوگ اس عہد کے بڑے لوگ ہیں, ان کو بات کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال کر لیا کریں یار. کوئی جرم نہیں ہے عمران خان صاحب کو ووٹ دینا, کوئی جرم نہیں ہے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر ماننا, کوئی جرم نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی سیاسی جماعت وہ ہے, وہ بن چکی ہے. اب کسی کو اگر یہ برا لگتا ہے تو پھر وہ اس کا کوئی اور علاج ڈھونڈے, وہ ہے. اب یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میری نظر میں, اور پاکستان میں اس طرح کے بڑے لوگ ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیاستیں نہیں کرنی آتی. عمران خان صاحب نے آج تک جتنے سیاسی جو کہہ لیں کہ محاذوں کے اوپر جو بھی چال چلی ہے وہ ان کے اوپر الٹ پڑی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جناب ایک دوسرے کو برداشت ہی کرنا چھوڑ دیں, قتل کرنے کے اوپر اتر آئیں, شکل دیکھنے سے ادھر ادھر ہو جائیں. امریکن سوسائٹی بٹی پڑی ہے دو پولیٹیکل پارٹیوں میں, دو تو چل رہا ہے ملک ہم سے بہت اچھا چل رہا ہے, اور بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھا شاید وہی چل رہا ہے. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. یہ ذرا دکھی دل کے ساتھ میں نے باتیں اس لیے شیئر کی کہ یہ میں نے پرسنلی یہ ساری جو ہے وہ مشاہدہ کیا ہے, خود فیس کی ہیں یہ ساری چیزیں. تو پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.